रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब्र पर जन्नत की बशारत। सब्र के मायने, सब्र के लुग़वी मायने है रोके रखना। ज़िंदगी में पेश आने वाले हर किस्म के नापसंदीदा और नामुवाफ़िक हालात को तमाम परेशानियों, मुसीबतों और महरूमियों समेत महज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर बर्दाश्त करना और इन पर अपने नफ्स को कोशिश के साथ मुस्तरिब, बेकरार और बेकाबू होने से रोके रखना ही सब्र है। सब्र की फ़जीलत। कुरान मजीद में बहुत सी आयात में सब्र पर मिलने वाले अज्र व फज़ल का जिक्र किया गया है, जिसमें से चंद एक ये हैं। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम व निअमा उक़बद्दार। इनके पास हर दरवाजे से फरिश्ते आएंगे और कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। सब्र के बदले क्या ही अच्छा बदला है इस दार आखिरत का। इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस्सॉलिहात उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। लेकिन जिन्होंने सब्र किया और अच्छे काम किए, ये वो लोग हैं जिनके लिए बख्शिश और बड़ा इनाम है। उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू। इनको बहिश्त का झरोका मिलेगा सब्र के बदले में। इन्नमा युवफ़्फ़िस्साबिरूना अज्रहुम बिग़ैरि हिसाब। सब्र करने वालों को उनकी मजदूरी बेहिसाब मिलेगी। अहादीस मुबारका में सब्र करने की फजीलत यूँ बयान की गई है। सब्र आधा ईमान है, तिबरानी। सब्र करना रोशनी है, सही मुस्लिम। जब भी मुसलमान को कोई ज़हनी अजियत, जिस्मानी तकलीफ़, बीमारी, कोई रंजो गम और दुख पहुँचता है, यहाँ तक कि अगर उसे एक कांटा भी चुभ जाता है और वो उस पर सब्र करता है तो अल्लाह ताला इसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। सही बुखारी। ताउन की वबा में अपने ही शहर में रहने पर सब्र। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउन के बारे में दरियाफ्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताउन अज़ाब इलाही था, अल्लाह इसे जिन लोगों पर चाहते मुसल्लत कर देते थे। अल्लाह ताला ने इनको ईमान वालों के लिए रहमत बना दिया है। बस जो मोमिन इंसान ताउन की बीमारी में मुब्तला हो जाए, वो सब्र और तलबे सवाब की नीयत से अपने शहर में ही रहे और इस बात पर यकीन करें कि अल्लाह ने जो कुछ जिसके लिए लिख दिया है वो उसको पहुँच कर ही रहेगा, तो उसको शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। सही बुखारी। मिर्गी के दौरे पर सब्र करना। एक सियाह फाम औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है और मैं खुल जाती हूँ, यानी कपड़ों का होश नहीं रहता और बेपर्दा होने लगती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम सब्र कर सको तो इसका सवाब जन्नत है, और अगर तुम चाहो तो मैं अल्लाह से तुम्हारी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। उसने कहा कि मैं सब्र करती हूँ, लेकिन आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मैं बेपर्दा ना हो जाया करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ फरमाई। सही बुखारी। गुस्से पर सब्र करना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर इंसान वो नहीं जो दूसरों को पिछाड़ देता है, ताकतवर तो वो इंसान है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे और सब्र करे। सही बुखारी। मुआज़ बिन अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुस्से को पी जाता है हालांकि वो इसको नाफिज करने पर कादिर था, तो रोज़े क़यामत अल्लाह ताला इसे तमाम मखलूक़ात के सामने बुलाकर इख्तियार देंगे कि हुरों में से जिसे चाहो पसंद कर लो। निसाई। तरजीही सलूक पर सब्र करना। उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अंसार में से एक आदमी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे गवर्नर बना दीजिए जैसा कि आपने फ़लाँ शख्स को गवर्नर बनाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरे बाद तरजीही सलूक देखोगे, बस तुम्हें सब्र करना होगा यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर तुम्हारी मेरे साथ मुलाकात होगी। सही बुखारी। मौत पर सब्र करना। अपने अजीज़ की जुदाई पर कर्ब व अज़ियत में मुब्तला लवाहिकीन को इस्लाम सब्र व बर्दाश्त की हिदायत करता है
اور اس پر اجر کی نوید سناتا ہے۔ آنکھوں کے آنسو اور دل کے غم کا کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ فعل بے اختیاری ہے، مگر مشیت الہی پر ناراض ہو کر زبان کو بے قابو کرنا اور اس کو نوحہ و بین کی شکل دینا یہ منع ہے، اور ان پر کوشش کے ساتھ قابو پانا یہ صبر ہے۔ اپنے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے غم اور رونے کی کیفیت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے: آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، اور ہم زبان سے وہی کلمہ نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ صحیح بخاری۔ ساتھی کی وفات پر صبر۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: جب میں مومن کے اہل دنیا میں سے کسی جگری دوست کو لے لیتا ہوں، پھر وہ اجر اور ثواب کی نیت سے اس پر صبر کر لیتا ہے، تو ایسے مومن بندے کے لیے میرے پاس جنت سے کم کوئی جزا نہیں۔ صحیح بخاری۔ اولاد کی وفات پر صبر۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کسی مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ صبر کرے اور اجر و ثواب کا طلبگار ہو۔ متفق علیہ۔ صبر کیسے کیا جائے؟ صبر کرنے کے لیے پہلے یہ تصور اور نیت کی جائے کہ میں اس ذات عالی کی خاطر صبر کر رہا ہوں، جو اس آزمائش میں مجھ سے اسی صبر کی توقع کر رہا ہے۔ پھر اس کے بڑے بڑے ثواب اور اجر کے وعدے یاد کیے جائیں، اور اپنے نفس کو یاد دلایا جائے کہ جن نافرمان لوگوں نے صبر نہیں کیا تھا ان کا انجام کیا ہوا، اور یہ کہ میرے صبر نہ کرنے سے اس کی طرف سے مقدر کیے ہوئے فیصلے تو بدلے نہیں جا سکتے، پھر میں کیوں بے صبری، شکوہ اور ناراضگی کا اظہار کر کے اس اجر سے بھی محروم ہو جاؤں جو اللہ کے ہاں سے اس صبر کے بدلے میں مجھے ملنے والا ہے۔ تو کیا ہے کہ ہمیں صبر کس طرح کرنا چاہیے؟ کوشش سے صبر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صبر بخشیں گے، اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور کوئی نہیں ہے۔ متفق علیہ۔ توفیق سے صبر۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا: وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کرو اور اللہ کی توفیق سے ہی تجھے سبق مل سکتا ہے۔ کوشش کرنے والے کو توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: صبر کی توفیق جسے دی جائے سمجھ لو کہ اس سے بہتر اور عمدہ نعمت کسی کو نہیں ملی۔ صحیح بخاری۔ دعا سے صبر۔ صبر جیسی نعمت کی توفیق حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کی جائے اس کے لیے سب سے پہلا کام دعا کرنا ہے۔ کسی بھی ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب کا وعدہ ذہن میں لا کر اسی کا ہی سکھایا ہوا یہ کلمہ کثرت سے دہرایا جائے: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ایسے موقع کے لیے ایک اور قرآنی دعا ہے: ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دے۔ اس کے علاوہ یہ مسنون دعا بھی بہت فائدہ دیتی ہے: اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ صحیح مسلم۔ اے اللہ، مجھے میری اس مصیبت پر اجر عطا فرما اور اس کا بہتر عوض دے۔ نماز کے ساتھ صبر۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی بھی قسم کے رنج و غم کے موقع پر جو علاج سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کیا جائے، اس کے قرب کو زیادہ سے زیادہ محسوس کیا جائے، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، اور پھر نہایت عاجزی کے ساتھ دعائیں کی جائیں۔ ابتدائی صدمہ پر صبر کرنا چاہیے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے: اے آدم کے بیٹے، اگر ابتدائی صدمہ کے وقت تو صبر کر لے اور اجر کا طلبگار بن جائے تو میں جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہ ہوں گا۔ ابن ماجہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسی عورت کے پاس سے گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اپنے بچے کی قبر پر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر اختیار کرو۔ عورت بولی جاؤ اپنا کام کرو، آپ کو مجھ جیسی مصیبت کا سامنا نہیں ہوا۔ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا۔ جب اسے بتایا گیا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آئی۔ وہاں کوئی دربان نہ تھا تو وہ معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو پہلی چوٹ پر ہی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری۔ دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا۔ اللہ رب العزت نے اپنے مومن اور صالح بندوں کی یہ بھی صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر اور حق بات پر قائم رہنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ آپس میں حق کی وصیت اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو دکھ پریشانی میں ایک دوسرے کا غم ختم کرنے کی خصوصی تاکید و تلقین اس لیے بھی کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سارے مسلمان مل کر ایک آدمی کی جسم کی طرح ہیں کہ اگر اس کی آنکھ بھی دکھے تو سارا بدن محسوس کرتا ہے، اور اگر سر میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہ مسلمان قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے اس موقع کے آداب خود بھی بھلا بیٹھے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا صبر و برداشت کا دامن تھامے نظر آئے تو اسے ایسے موقع پر رلانے اور وویلا مچانے پر اکسایا جاتا ہے، اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اس نے ایسا نہ کیا تو غم اندر ہی اندر رہ جائے گا اور اس کے لیے تکلیف اور اذیت کا سبب بنے گا، یا پھر اس کے لیے یہ گمان کر لیا جاتا ہے کہ اسے دکھ ہوا ہی نہیں کیونکہ اسے مرنے والے سے پیار ہی نہیں تھا۔ دراصل ہم اس بات کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر فوقیت دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چھوٹے بڑے نقصانات پر صبر ذرا مشکل سے ہی آتا ہے، اور اعلیٰ ظرف انسان ہی اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔ صبر نام ہے بہادری کا، صبر کرنا خود پر رحم کرنا ہے۔ صبر کے بغیر انسان اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، اور اچھا عمل صبر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے نفس کے خلاف چلنا ہوگا۔ صبر سب اخلاق کا جامع ہے، صبر سب عبادتوں میں بڑی ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔